नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, हमने जो सीरीज़ शुरू की है उसमें कुछ हमने पहले बेसिक्स पे बात की है। अब हमें बेसिक्स कवर करने के बाद ये बात समझ आ जाती है कि कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिसको हमने अपने अंदर इन्हेंस करना है, बढ़ाना है। और उनमें जो एक क्वालिटी है जिसकी काफ़ी हम सब में कमी होती है वो है अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स। यानी आप देखें कि गुस्से को कंट्रोल करना है, स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, कुछ आपने किसी से रिलेशनशिप बिल्ड करना है, किसी को कोई बात समझानी है, उन सब के लिए हमें क्या चाहिए? आपस में बातचीत। और अक्सर औक़ात ये होता है कि हमें कोई बात समझ भी आ जाती है और अब हम सोच रहे होते हैं कि अच्छा हम किसी को समझाएं, लेकिन जब हम किसी को बताने की कोशिश करते हैं तो फिर क्या होता है? बता नहीं पाते या और क्या होता है? उनको समझ नहीं आती, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। कभी हमें भी समझ नहीं आती कि किस तरह से बात करें। मैंने देखा है कि हम ख़वातीन ख़ास तौर पे बहुत इमोशनल भी हो जाती हैं, और जब हम इमोशनल हो जाते हैं तो फिर अक्सर हम कैसा जुमला बोलते हैं? आपसे बात करने का फ़ायदा नहीं। और बच्चों को हम क्या कहते हैं? बच्चों को कहते हैं तुम्हें कितनी दफ़ा समझाना पड़ेगा, 1000 दफ़ा समझा दिया, 100 दफ़ा समझा दिया। और जब बच्चे ज़रा टीनेज की तरफ जाते हैं तो वो बड़ी स्मार्टली कहते हैं कि नहीं आपने तो तीसरी दफ़ा कहा है, आप एग्जैजरेट कर रही हैं। हम ना फिर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो आज मैं सोच रही थी कि हम कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स पे बात करते हैं कि कौन से कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं जिनके ऊपर हमें काम करना चाहिए जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स तो हमें ये पता चलते हैं जो कि कुरान से हैं। पहली बात जो सूरह अल-बकरा में आती है, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों के साथ क्या किया जाए? भली बात की जाए। जब भी हम किसी से बात करें तो खूबसूरत तरीके से बात करें। ये वाली जो आयत है अगर आप इसको पूरा देखें और इन कॉन्टेक्स्ट देखें, इस आयत में बात शुरू होती है अल्लाह की इबादत से, फिर वालिदैन के साथ एहसान के बाद ज़िल कुर्बा, यतीम, मसाकीन, और फिर आती है ये बात वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना। यानी जब हम अपनी कम्युनिकेशन की भी बात करते हैं तो कुरान हमें ये प्रिंसिपल देता है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिला हुआ है कि सबसे पहले हमारी कम्युनिकेशन सबसे स्ट्रॉन्ग किसके साथ होनी चाहिए? अल्लाह ताला के साथ। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन का जो बैरियर हमारा आता है वो आता है अपने वालिदैन के साथ। फिर उसके बाद बाकी रिश्तेदार। जब तक हम ये जो इनिशियल हमारी कम्युनिकेशन है उसको ठीक नहीं करते ना, तो लोगों के साथ, आम अवामुन नास के साथ कूलु लिन्नास से हुस्ना नहीं हम कर सकते। इसीलिए आप देखें अक्सर जगहों पे आप जो बहुत ज़्यादा हमें लड़ाइयाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स नज़र आती हैं, वो इसलिए कि हमने ना अल्लाह ताला से अपना रिलेशनशिप बनाया, ना वहाँ पे कम्युनिकेशन दुरुस्त की, ना फिर हमने अपने वालिदैन के साथ की। और उसके बाद वही बात है कि जैसे जैसे आगे चल रहे हैं हम नहीं सीख पाते। बहुत से जो पेरेंट्स मुझसे बात भी करते हैं और मुझे स्पेशली कहते हैं कि हम बच्चों की लड़ाइयों से बहुत तंग होते हैं कि बच्चे आपस में बहुत लड़ते हैं, बहुत उलझते हैं। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू टीच देम जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं, वो कैसे हल किए जाएं और अच्छी तरह बात कैसे की जाए और एक हेल्दी तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है वो कैसे सीखी जाए। लेकिन मसला क्या है? मसला बच्चों का नहीं है, मसला हमारा है, क्योंकि हमने ना वो खुद काम नहीं किया। जब हमने खुद नहीं किया तो हम किसी को सिखा भी नहीं पाते। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हमने खुद ये सीखा हो कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को, जो बात कोई कन्वे करनी होती है, पहले तो बेसिक बात है ना कि कॉन्फ्लिक्ट पे तो हम बाद में आते हैं, तो पहले बेसिक बातें जो हैं वो कैसे कन्वे की जाती हैं। फिर इसी तरह सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 70 है, उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और जो बात कहो तो वो कैसी कहो? स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी सादी बात। अच्छा, हमने जब ये सुना तो फिर हमने क्या करना शुरू कर दिया? हम जाकर लोगों को इस तरीके से बात कहते हैं जो बड़ी हर्टफुल हो जाती है, और हम अपरेंटली ये कहते हैं कि जी दरअसल मैं दिल में नहीं रख रही, दरअसल आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट। सही बात बताने के लिए भी जितने एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि आप में हिम्मत भी होनी चाहिए कि सही बात बताएं, और आपके अंदर एक खैर ख्वाही भी होनी चाहिए, एक लिहाज भी होना चाहिए, रिश्ते का लिहाज होना चाहिए, जो आपने बात कहनी है उसकी इंटेंसिटी का सोचना चाहिए, फिर रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए।
یعنی بہت سے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی سے ریلیشن شپ بنا رہے ہوتے ہیں اور آپ نے کمیونیکیٹ کرنی ہوتی ہے کوئی بات، تو آپ 3 ایسپیکٹس کے بارے میں سوچا کریں. پہلی بات یہ سوچا کریں جب میں یہ بولوں گی یا میں معاملہ اس طرح سے کروں گی تو وٹ از ان دس فار می، مجھے اس سے کیا حاصل ہوگا، نمبر 1. دوسری بات، آپ سوچتے ہیں کہ جو دوسرا انسان ہے جس سے میں یہ بات کرنے جا رہی ہوں اس کو اس سے کیا حاصل ہوگا. نمبر 3، ہمارے ریلیشن شپ میں یہ بات کرنے سے یا معاملہ اس طرح سے پورے ریلیشن شپ پہ کیا اثر آئے گا. کیونکہ ہم اکثر اوقات جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو کس طرح کر رہے ہوتے ہیں، ہم نہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں، نہ ریلیشن شپ کے بارے میں سوچتے ہیں، نہ دوسرے انسان کے بارے میں سوچتے ہیں. اکثر اوقات جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں یا سوچ رہے ہوتے ہیں وہ صرف یہ ہوتی ہے کہ جی جو ایموشنلی میں فیل کر رہی ہوں بس میں اگلے بندے کو پورا عام زبان میں جو کہتے ہیں نا کھڑکا دوں، اور جو میرے اندر وہ ایک لاوا ہے، والکینک کرپشن ہے، اس کو بس میں راستہ دے دوں. ہم صرف یہ سوچ کر لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو قولاً سدیدہ کا مطلب یہ ہے بات صحیح ہونی چاہیے، لیکن اس کو کرنا کیسے چاہیے. اب آج کل آپ دیکھیں جو کرنے والی باتیں ہیں یا جن سے مسئلے حل ہوتے ہیں وہ ہم بات نہیں کرتے، وہاں پر ہمیں بہت ساری ہیسیٹیشن آتی ہے، بلاکس آتے ہیں، اور جو نہیں کرنے والی باتیں ہیں وہ ہم ساری بول دیتے ہیں، مختلف مجالس میں بول دیتے ہیں، ایک دوسرے کو بول دیتے ہیں. میں کتنے لوگوں کو ایسے بھی جانتی ہوں کہ وہ نا ڈائریکٹلی نہیں کسی کو بولتے، انہوں نے درمیان میں نا ایک ایمبیسڈر رکھا ہوتا ہے، ایک کوئی خاندان میں نا معصوم سا رشتہ دار ہوتا ہے. اچھا، ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے سامنے بیٹھ کر اپنی ساری دل کی بات بتاتے ہیں، اور وہ جو معصوم رشتہ دار ہے وہ کیا کرتا ہے، جس کو ہم سنانا چاہ رہے ہیں اس کو جا کے کنوے کر دیتا ہے. تو انڈائریکٹلی وہ بات آگے چلی جاتی ہے، وہ کنوے ہو جاتی ہے. تو جب ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ وہ انڈائریکٹلی بات کنوے ہو رہی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم وہ بات جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر اور زیادہ پھر اس کو پہنچانا شروع کرتے ہیں. تو مجھ سے جب بھی کوئی بات یہ کرتا ہے کہ جی ہم بڑے پریشان ہیں یا ہم کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا یہ کہ یہ بات کمپلیکیٹ ہو رہی ہے، ہمارے رشتے میں خرابی پیدا کر رہی ہے، تو میں ہمیشہ ان کو کہتی ہوں کہ آپ نا صرف یہ جو درمیان والا معصوم رشتہ دار ہے نا اس کے ساتھ صرف معصوم گفتگو کریں، جو آپ کنوے کر رہے ہیں یا آگے بات پہنچا رہے ہیں وہ پہنچانی چھوڑ دیں. اور اگر کوئی مجھے دوسری پارٹی کا بتاتا ہے کہ جی وہ فلاں جب ہمیں سنانا چاہتے ہیں تو اس کے تھرو ہمیں اس طرح سناتے ہیں، تو میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ سننا چھوڑ دیں. آپ ان سے کہیں کہ جی مجھے آپ کوئی بھی بات کسی قسم کی جو ان سے ریلیٹڈ ہے جس سے ہمارے رشتوں میں کمپلیکیشن آتی ہے نا وہ کنوے نہ کریں. قرآن پاک میں قولم معروفہ کی بات ہوتی ہے کہ معروف بات بولنی چاہیے. اب اگر معروف بات آج کل کی زبان میں گالی گلوچ ہے، جیسے ہمارا یوتھ جو ہے خاص طور پہ جیسے انسٹاگرام، سنیپ چیٹ، ٹک ٹاک پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پہ اتنی ولگر لینگویج استعمال کی جاتی ہے، اتنی ولگر ہے کہ ہم سن نہیں سکتے. میں کہتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے آئی ول مس مائی ہارٹ بیٹ، کہ جب بھی میں نے کبھی دیکھا ہے کہ بچے آپس میں کیسے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے بچے بھی شروع میں نہیں ایسی لینگویج یوز کرتے لیکن وہ الٹیمیٹلی کر رہے ہوتے ہیں، وہ وہی والی باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں. کئی دفعہ پیرنٹس کو میں نے دیکھا ہے کہ اگر ان کی ایکسیس ہو جائے اپنے بچوں کے اکاؤنٹس تک تو وہ گھبرا جاتے ہیں، وہ معروف لینگویج بن گئی ہے نا، اور وہ جو سارے یوز کر رہے ہیں وہ پھر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب آج کل آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بہت پولائٹلی اچھی طرح بات کرتا ہے تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بے وقوف انسان ہے، یہ کیسی گفتگو کر رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ میں تو بس اس کو سیدھا کر دوں گی، سنا دوں گی، میں تمہاری جگہ ہوتی تو یہ بول دیتی، اور اس سے بھی پھر رشتوں میں کمپلیکیشن ہو رہی ہوتی ہے. تو ان ساری باتوں کو دیکھ کر ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کمیونیکیشن ہوتی کیا ہے اور کمیونیکیشن سکلز کو سیکھنے کی ضرورت ہے. تو کمیونیکیشن جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے دوسرے کی بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ہم کمیونیکیشن کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ میں اپنی بات پوری سنا دوں، جبکہ کمیونیکیشن کا مطلب یہ کہ میں دوسرے کی بات کو سمجھوں. دوسرے کی بات کو سمجھنے میں جو بات آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو لسننگ. اگر آپ بہت زیادہ بولتے ہیں اور لسننگ کی آپ کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے تو آپ کے کمیونیکیشن سکلز اچھے نہیں ہیں. یہ ایک بالکل سٹینڈرڈ بیسک پرنسپل ہے. جب آپ دوسرے کی بات کو سمجھیں گے تو دوسرے کی نیڈز کو بھی سمجھیں گے. یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. جتنا زیادہ آپ کسی کی نیڈز کو سمجھیں گے اتنا زیادہ آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں گے. ہم کون سا ایسا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں بات چیت کرنے میں جس سے مسئلہ بھی حل ہو جائے اور جس سے ہمارا ریلیشن شپ نہ خراب ہو. مجھے جب بھی کوئی پوچھتا ہے، جیسے میں بھی اب ایسے گھر میں رہتی ہوں جہاں میری بہویں بھی ہیں، میرڈ بچے ہوں آپ کے،
آپ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں. ایون بچے جو ٹین ایج میں ہیں یا بڑے ہو چکے ہیں, کالج یونیورسٹی گوئنگ ہیں, چھوٹے بچوں کو تو پھر بھی ہم کسی لیول پہ بتا دیتے ہیں کہ دس از وٹ آئی وانٹ یو ٹو ڈو, بس یہی کرنا ہے. لیکن جب بچے بڑے ہو رہے ہیں, پھر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, پھر آپ کی بہت سارے رشتے داریاں ہیں, اس میں جب کوئی مجھے پوچھتا ہے تو میں ان کو کہتی ہوں کہ میں ہمیشہ اس بات کو پیک پہ رکھتی ہوں کہ جی ریلیشن شپ نہیں خراب ہونا چاہیے. اگر میں نے کوئی بھی ایسی بات کر دی جس سے ریلیشن شپ خراب ہو رہا ہے تو میں نے وہ کام نہیں کرنا. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب میں صرف اس چیز کو مائنڈ میں رکھتی ہوں نا, تو بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں مجھے کچھ بولنا نہیں پڑتا, کسی کو کچھ کہنا نہیں پڑتا, وہ کچھ دنوں میں ہی آہستہ آہستہ وہ باتیں جو ہوتی ہیں فزل آؤٹ ہو جاتی ہیں. ہم پھر کیونکہ ایموشنل ہو کے بہت سارے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں نا. تو ریئل لسننگ جو ہے وہ کیا ہوگی؟ ریئل لسننگ یہ ہوگی کہ ہم دوسرے انسان کو انڈرسٹینڈ کریں, اس کا نیچر کیسا ہے, وہ کیا محسوس کرتا ہے, اس کی کیا نیڈ ہے. اسی طرح ہم اس ٹائم پہ اپنی جو نیڈ ہے یا جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے کر دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دماغ میں آئیڈیاز آ رہے ہیں کہ میں اس کو یہ جواب دوں, میں اس سے ایسے بات کروں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ججمنٹس آ رہی ہیں ہماری, ہم ان سب کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں. ہم صرف اس انسان کو انڈرسٹینڈ کریں. میری کل ایک بچی سے بات ہو رہی تھی, تو اس کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کچھ کانفلکٹس چل رہے ہیں, ینگ بچی ہے. تو اس نے مجھے یہ کہا کہ میں اپنی مدر سے بہت اریٹیٹ ہو رہی ہوں. اور میں نے جب اس سے کہا کہ اچھا مجھے کچھ اگزامپل دو کہ کیوں اریٹیٹ ہو رہی ہو. اب اس نے جو بات بتائی نا وہ اس طرح کی تھی کہ مثلا ہم کہیں بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ اچھا بیٹا آج کل کیا کر رہی ہو, تو میں ایک ہمبل سا آنسر دیتی ہوں, بس کچھ نہیں آنٹی پڑھ رہی ہوں. تو میری امی فوراً پہلے تعریف کر دیں گی کہ یہ تو بہت لائق ہے اور یہ تو یہ کرتی ہے اور اس نے یہ کیا ہے, اور ساتھ ہی کیا کریں گی, تعریف کرنے کے بعد پھر کہہ دیں گی لیکن یہ سوتی نہیں ہے, یہ کھاتی نہیں ہے, یہ نہیں کرتی, وہ نہیں کرتی. پھر جب وہ ایسی باتیں کریں گی تو کہتی میرا موڈ خراب ہو جائے گا. پھر کہتی ہیں کہ پھر کوئی اور ایسی بات ہوگی, پھر وہ اس میں کوئی پچ ان کریں گی اور پھر وہ کوئی ایسا جملہ بولیں گی. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو آپ کو کیا اپنی مدر کا نہیں پتا, آپ اتنے سالوں سے اپنی ماں کے ساتھ ہی ہو نا, ان کے ساتھ آتی جاتی ہو. میں اگر آپ کو کوئی سینیریو دوں کہ جی یہ سچویشن ہے اور آپ کو کہیں جانا آنا پڑتا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی ماما یہاں پہ کیا بولیں گی؟ کہتی ہے مجھے پتا ہوتا ہے ماما نے کیا کرنا ہے, میرا رزلٹ اچھا آیا تو ماما نے کیا کرنا ہے, میں نے اگر کھانا نہیں کھایا تو ماما نے کیا بولنا ہے, میں اگر ان کے سامنے اسکرین یوز کر رہی ہوں تو مجھے پتا ہے انہوں نے کیا کہنا ہے. تو میں نے کہا جب آپ کو یہ ساری باتیں پتا ہیں کہ انہوں نے یہ کہنا ہے, why don't you accept her the way she is؟ تو وہ مجھے کہتی ہے کہ میں کیا کروں, اگر میں ان کو ایسے ایکسیپٹ کر لوں گی تو پھر میری سچویشن تو اور خراب ہو جائے گی, پھر وہ مجھے اور پریشرائز کریں گی. میں نے کہا نہیں, دیکھیں آپ کے جو اصل چیلنجز ہیں نا فیملی میں وہ مے بی 30% ہیں, لیکن جتنا آپ سوچ رہی ہیں نا اس ریلیشن شپ میں اور جتنا آپ اریٹیٹ ہو رہی ہیں دوسرے انسان کی بات کو سمجھے بغیر, وہ اس کو 70% پہ لے جا رہا ہے. اور وہ 70% کی وجہ سے جو آپ کے اندر ایک غبار آ رہا ہے, ایک پریشانی چل رہی ہے, وہ جو پریشانی ہے اس مسئلے کو 100% پہ آلموسٹ لے کے جا رہی ہے, جس کی وجہ سے آپ کے کمیونیکیشن سکلز بھی خراب ہو رہے ہیں, مسئلہ بھی نہیں حل ہو رہا. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ صرف دوسرے انسان کو انڈرسٹینڈ کر لیں, یہ مجھ سے بات کرنا چاہ رہا ہے اور یہ اس چیز پہ ناراض ہوگا, اس کو میں نے یہ بولنا ہے تو اس نے اس بات پہ ایسی بات کر دینی ہے, اس نے مجھے سنا دینا ہے, اس نے میرے سے اریٹیٹ ہو جانا ہے. تو میں کیا کروں کہ پہلے ہی اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کر کے ایموشنلی ٹریگر نہ ہونے دوں. میں اپنے آپ کو بتاؤں کہ مجھے ایموشنلی اپنے آپ کو بالکل ویل گراؤنڈڈ رکھنا ہے. میں نے نہیں اس سے زیادہ بڑھنا کہ میں بہت زیادہ کوئی ڈیفیکلٹ طریقے سے جو سچویشن ہے اس کو ہینڈل کروں. ٹھیک ہے, تو بیسک لسننگ ہماری جو ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو لسننگ, یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ نہ فکر کریں, کیونکہ ہم میں سے ہر شخص ریفلیکسلی یہ کر رہا ہوتا ہے. جب کوئی ہم سے کوئی بات کرتا ہے نا, ہم اپنا نا پورا آنسر کمپوز کر رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ بتاؤں, نہیں یہ بتاتی ہوں, نہیں یہ نہیں بتاتی, نہیں اس طرح سے بات کرتی ہوں, یا ہم اس کو جج کر رہے ہوتے ہیں دوسرے انسان کو نا. اچھا, یہاں پر جو ایک اور ایریا ہے جس کو پہلے کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہے بات چیت کرنے میں, کمیونیکیشن میں ہمارے کون کون سے بلاکس ہیں. اور میں چاہوں گی کہ یہ ہمارا اس منتھ کا پورا ٹارگٹ ہو. ہم نے اپنے ان بلاکس کے اوپر کام کرنا ہے, جہاں بھی جس سے بھی ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, کہ یہ بلاکس ہمارے اندر نہ ہوں. پہلا بلاک کیا ہوتا ہے؟ کمپیئرنگ. ہم اندر ہی نا کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. مثلا لیٹس سے جیسے ہوتا ہے نا دیورانی جٹھانی, ساس بہو, مدر ڈاٹر, مطلب جو ایسا ریلیشن شپ ہے نا جس میں تھوڑی سی
کمپٹیٹو سینس آ جاتی ہے. ہم جب ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کی بات نہیں سمجھ رہے ہوتے. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم اندر سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا انٹیلیجنس لیول ان سے بہتر ہے یا کم ہے, میں جو بات بول رہی ہوں وہ زیادہ وزن رکھتی ہے کہ نہیں, میری بات جو ہے زیادہ افیکٹو ہے کہ نہیں, اور میرا مسئلہ زیادہ سیریس ہے یا ان کا مسئلہ سیریس ہے. اب جب ہم کمپیریزن میں لگ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کبھی نوٹ کیا کہ جب ہم کمپیریزن میں لگ جاتے ہیں تو ہماری کمیونیکیشن کیسی ہو جاتی ہے؟ بلینک. کچھ لوگ بلینک ہوتے ہیں اور پری آکوپائڈ اور اینکشس. آپ کا سیلف اسٹیم بھی لو ہو سکتی ہے. آپ کو آلریڈی کوئی اپنے بارے میں کمپلیکس ہے کہ میں اتنی اچھی نہیں ہوں. جیسے اگر ایک ساس ہے, اس کو لگتا ہے کہ بھئی آلریڈی میرے بچے اب اپنی لائف گزار رہے ہیں, اگر اس کو کمپیریزن اس وقت آ جائے کہ اچھا بیٹا مطلب بیوی کے لیے تو کر رہا ہے, میرے لیے نہیں کر رہا, یا بیوی اپنے میکے والوں کے لیے کر رہی ہے, میرے لیے نہیں کر رہی, تو پھر کیا ہونا شروع ہو جائے گا؟ اس کا ایک ایموشنل سیلف زیادہ اس میں آ جائے گی, اور جو کمیونیکیشن ہے اس میں گڑبڑ شروع ہو جائے گی. ہم نے کمپیریزن نہیں کرنا. میں نے جو بات بولنی ہے وہ میں نے اس کو ایک آئسولیٹڈ کام کر کے سمجھے ایکٹیویٹی کر کے بولنا ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے مائنڈ ریڈنگ. یہ ہم بہت کرتے ہیں, کسی کی بات سن رہے ہیں کہ کسی سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, لیکن ہم بس اس کے برین کے اندر گھسے ہوئے ہیں. مجھے پتا ہے یہ بول تو یہ رہی ہے, یہ سوچ یہ رہی ہے, مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے. جی, وہ جو اندر کی جلیبی ہے وہ میں نے پکڑ لی ہے, وہ کیڑا پکڑ لیا ہے میں نے. ہم اس قسم کی باتیں جو ہے وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں مائنڈ ریڈنگ نہیں کرنی چاہیے. جب مجھے کوئی کہتا ہے کہ فلان بڑا اس کا موڈ خراب تھا میری وجہ سے, تو یہ مائنڈ ریڈنگ ہے نا, تو میں ان کو کہتی ہوں اچھا انہوں نے کہا تھا, کہتا کون ہے, لیکن مجھے پکا پتا ہے. تو میں کہتی ہوں نہیں, اگر وہ کہہ دے نا آپ کو کہ آپ کی وجہ سے میرا موڈ خراب ہے, صرف تب آپ نے ماننا ہے. اگر وہ مطلب نہیں کہہ رہا تو آپ نے نہیں ماننا. تو وہ مجھے کہتی ہے نہیں, لیکن اگر واقعی اس کا میری وجہ سے موڈ خراب ہے, تو میں کہ چلیں دونوں سینیریو دیکھ لیں. ایک سینیریو یہ ہے کہ آپ نے مائنڈ ریڈنگ کی اور آپ نے کہا اس کا میری وجہ سے موڈ خراب ہے, تو پھر آپ کے موڈ پہ اس کا کیا اثر ہوگا؟ یو ول آلسو فیل بیڈ. آپ کی بھی گفتگو اس کے ساتھ بٹر ہو جائے گی, آپ بھی کوئی نہ کوئی جملہ ایسا بولیں گے اور وہ کمیونیکیشن آپ کا خراب ہو جائے گا. لیکن اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کا اپنا کوئی مسئلہ ہو, میں کیوں اپنا موڈ خراب کروں بھائی اس وجہ سے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا موڈ خراب ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ اپنے معاملات کو بہتر کر لیں گے. ایگزیکٹلی, کیونکہ وہ آپ کے اینڈ سے نہیں نا بریک اپ ہوگا. دوسرا اگر کر بھی رہا ہے وہ کتنی دیر کرے گا, وہ تھک جائے گا. یا تو پھر اس کو بتانا پڑے گا, وہ اپنی کانسٹیپیشن کو ریلیز کرنا پڑے گا کہ بتا دو بھائی کہ ٹھیک ہے مجھے آپ سے یہ مسئلہ ہے. اور یا پھر یہ ہے کہ اس کو اپنا بیہیویئر چینج کرنا پڑے گا. سمپل سی بات ہے. اسی طرح ایک اور بلاک ہمارا ہوتا ہے ریہرسنگ. یہ ہم کرتے ہیں کہ جب ہمارا کہیں ڈیفیکلٹ کوئی معاملہ چل رہا ہو کمیونیکیشن کا, تو وہی بات ہے کہ اگلا انسان جو بات کر رہا ہوتا ہے نا, ہم نا وہی ڈائلاگ اپنا نا بنا کے توڑ جوڑ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کمپوزیشن لکھ رہے ہوتے ہیں نا, ہم اپنے دماغ میں اپنے ورڈز کو, اپنے ڈائلاگز کو ریہرس کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اب کیا بولنا ہے. اور کئی دفعہ ہوتا یہ کہ دوسرا انسان کچھ اور بول رہا ہوتا ہے, وہ ہمیں کچھ اور کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے, اور ہم خود ہی غلطیاں کرتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا, ہم بلنڈرز کرتے ہیں وہاں پہ. غلط ویو لینتھ ہم نے پک کر لی ہے وہاں پہ. اچھا, اسی طرح فلٹر کرتے ہیں ہم کئی دفعہ انفارمیشن کو. اپنی مرضی کی بات سن لیتے ہیں اور دوسری جو ہوتی ہے اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. مثلا میں بھی جب کوئی سیشن لیتی ہوں تو جو باتیں دل کو لگتی ہیں ان کو ہم کوٹ کر کے بتاتے ہیں کہ انہوں نے, ڈاکٹر کمل نے یہ کہا تھا اور دیکھا میں تو اس وجہ سے یہ کر رہی ہوں. لیکن جو بات دل کو اچھی نہیں لگتی, جو لگتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ہی ہے, اب فلاں دس از مائی بیہیویئر, اب مجھے یہاں امپروو کرنا پڑے گا, تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں, اس بات کا ذکر ہی نہیں کرتے, سوچتے ہی نہیں ہیں اس کے بارے میں. تو سنتے ہوئے بھی ہم فلٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کون سی بات سننی ہے اور کون سی بات کو ٹوٹل اگنور کر دینا ہے. ہمارا یوتھ بہت کرتا ہے نا, جب پیرنٹس کوئی ان کو بات بتا رہے ہوتے ہیں, اگر آپ نے کہا کہ اسکرین بند کرو تو ان کو آواز نہیں آئے گی, لیکن جب آپ نے کہا پیزا کھا لو تو فوراً ان کو سمجھ آ جائے گی اور کہیں گے ہاں یہاں سے پیزا آرڈر کر دیتے ہیں. انہوں نے فلٹر کر کے وہ انفارمیشن سن لی, لیکن اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے کمیونیکیشن خراب ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو پوری ہول پکچر نہیں نظر آ رہی ہوتی جو کہ آنی چاہیے. اسی طرح جج نہیں کرنا کسی کو بھی. یہ بات تو بہت اچھی کرتا ہے لیکن اس کی انٹینشن اچھی نہیں ہے. اگر اس کی انٹینشن اچھی نہیں ہے تو ہو از ریسپانسبل فار دیٹ؟ آر وی ریسپانسبل؟ نو.
ہم نہیں رسپانسبل. وہ شخص ہی رسپانسبل ہے جو کہ غلط کام کر رہا ہے. ہم کیوں کسی کو جج کریں؟ ہم نے کسی کو جج نہیں کرنا. بلیک اینڈ وائٹ میں ہمارے پاس کوئی بھی اگر معاملہ ہوتا ہے تو صرف تب ہم نے اس کے لیے دیکھنا ہے. اب مجھے کسی نے یہاں پہ ایک دفعہ سوال ابھی پوچھا ریسنٹلی, اگر ہمیں کوئی مس یوز کر رہا ہے تو پھر کیا کریں؟ مثلا یہ کہ ہم جج نہیں کرتے, ہم اگنور کرتے ہیں, لیکن کوئی شخص ہمارے ساتھ وہی رویہ رکھ رہا ہے, تو اس میں ان کو یہ سمجھا رہی تھی کہ دیکھیں باؤنڈری سیٹنگ تو آپ نے کرنی ہے نا. ایک جو بیسک باؤنڈری نیڈز ہوتی ہیں وہ تو پوری کرنی ہے نا, اس کو تو نہیں ہم چھوڑ سکتے. جو بھی آپ کی باؤنڈری ہوتی ہے, جس طرح سے بھی آپ کو بات چیت کرنی ہے, رہنا ہے. مثلا چلے فون کی بات کر لیتے ہیں. میں ایک انسان کو جب بھی فون کرتی ہوں فون نہیں اٹھاتا, میری کال کو ریٹرن نہیں کرتا, میرے میسج کا بھی 6 دن جواب نہیں دیتا. اب میرے دماغ میں ایک ججمنٹ آ رہی ہے کہ یہ نا مجھے جان کے اگنور کر رہا ہے. آ رہی ہے نا ججمنٹ. اب جیسے اس کو کوئی کام پڑتا ہے مجھ سے, میں جواب دیتی ہوں تو پھر تو وہ فوراً ٹک 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 اس وقت جواب دے دیتا ہے. ہوتے ہیں ایسے بہت سے لوگ ہماری لائف میں جو ہمیں صرف مطلب کے وقت جو ہے وہ جواب دیتے ہیں, باقی ٹائم ہمارے میسیجز پڑے رہتے ہیں ان کے پاس اور وہ جواب نہیں دے رہے ہوتے. کبھی کبھار تو کوئی بھول سکتا ہے, لیکن آپ کو ایک پیٹرن اگر ایک انسان کا نظر آتا ہے, اب آپ کیا کریں؟ کیا آپ یہ سوچیں کہ نہیں ہو سکتا ہے وہ بیچارہ مصروف ہو, کوئی بات نہیں میں پھر بھی اس کو میسج کر دیا کروں گی. تو ہم اس کو ہر وقت انٹرٹین کر رہے ہیں, لیکن وہ جب ہمارا کوئی کام ہے تو وہ وہی بات ہے 2 ہفتے اس نے میسج ہی نہیں چیک کیا. تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ یہاں پہ باؤنڈری ڈرا کرنی چاہیے. کیسے باؤنڈری ڈرا کرنی چاہیے؟ کیسے ڈسٹینس کریٹ کریں؟ سلام دعا رکھیں, رپلائی نہ کریں. مثلا جب آپ کے پاس بھی اگر ان کا میسج آیا ہے, جان کے نہیں کرنا کہ اچھا میں فارغ بیٹھی ہوئی ہوں مکھیاں مار رہی ہوں, لیکن میں بھی اب 2 ہفتے تک جواب نہیں دوں گی. یہ نہیں کرنا. وی ڈونٹ ٹریٹ پیپل لائک دیٹ نا, کیونکہ ہم نے تو اللہ کو جواب دینا ہے. لیکن لیٹس سے آپ بزی ہیں اور آپ آؤٹ آف وے جا کر ان کا کام کرتے ہیں, وہ کرنا چھوڑ دینا unless you want to do it. اور اگر آپ پھر کریں تو پھر کمپلین نہ کریں, پھر کسی کے سامنے بار بار یہ نہ کہیں کہ لوگ عجیب ہیں اور جواب نہیں دیتے, پھر یہ نہ کریں. تو پھر آپ ان کو وہ اسی ٹریٹمنٹ کو اس طریقے سے دیتے ہیں کہ فائن, مطلب میرے پاس وہ لوگ ہیں جن کو زیادہ جلدی جواب چاہیے ہوتا ہے, اور ان کی میں ڈور میٹ والا جو ایٹیچیوڈ ہے میں اس سے اپنے آپ کو نکال رہی ہوں. تو آپ پھر ان کے ساتھ ایک باؤنڈری سیٹنگ کے ساتھ چلتے ہیں, اور لوگ پھر آہستہ آہستہ سنبھلنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے. اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ نے کسی اپنے رشتہ دار کو 1-2 دفعہ پوچھا کہ مجھے گاڑی چاہیے یا میں آپ کے گھر آ جاؤں, اور انہوں نے آپ کو 2-3 دفعہ انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ مثلا گاڑی مصروف ہے, یا میں بزی ہوں, یا میں گھر میں نہیں ہوں. اب آپ کے اندر وہ ججمنٹ والی بات آ گئی. آپ نے سوچا کہ یہ ہر دفعہ مجھے انکار کرتی ہے, کوئی مسئلہ ہے, یہ مجھے ملنا نہیں چاہتی. اور آپ کیا کرتی ہیں کہ جب بھی وہ فون کرتی ہیں کہ میں آ رہی ہوں تمہارے گھر, تو آپ کھانے کا انتظام, چائے کا انتظام, ان کو بہت انٹرٹین کرنا, بہت زیادہ ان کے ساتھ بیٹھنا اور سارا کچھ پلان آؤٹ کرنا. اگر آپ فارغ ہیں تو کر لیں, لیکن اگر آپ فارغ نہیں ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بدلے کے طور پہ نہیں, لیکن آپ کو بھی پھر آرام سے کہہ دینا چاہیے کہ آج میں بزی ہوں, آج نہیں مل سکتے, کسی اور دن مل لیں گے. تو ہم پھر ایک باؤنڈری سیٹنگ ان سے سیکھتے ہیں کہ دیکھو لوگ انہوں نے اپنی ایک باؤنڈری بنائی ہوئی ہے, تو ہم بھی ایک کمفرٹیبل لیول پہ باؤنڈری بنا لیتے ہیں. اچھا, اسی طرح سے ایک بلاک ہوتا ہے جس میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. ہم نا وہ ٹو میں لگے رہتے ہیں, ان کے جملوں کے ٹو میں رہتے ہیں کہ یہ مجھے کیا بتانا چاہ رہی ہیں, یا ہم ٹو میں لگے رہتے ہیں کہ یہ مجھے کچھ سنا رہی ہیں یا ویسی بات کر رہی ہیں. تو ایسی ٹو بھی نہیں لگانی چاہیے, اپنے آپ کو بالکل فری رکھنا چاہیے. مجھے اگر کبھی کوئی کہے کہ یہ تمہیں سنا رہی تھی, میں کہتی ہوں اچھا میں نے تو سنا ہی نہیں, میں تو بڑی ریلیکس رہی ہوں, مجھے سمجھ ہی نہیں آئی, انلیس مجھے پتا ہو کہ وہ کوئی بات ایسے کر رہا ہے نا. اچھا, پھر اسی طرح سے ایڈوائز نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت بڑا بلاک ہے, اور خاص طور پہ یہ ہسبینڈ وائف کے معاملے میں آتا ہے. ہسبینڈ وائف کے لیے خاص طور پہ یہ بہت ضروری ہے, ایک دوسرے کو پلیز نصیحت نہیں کرنی. ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ نصیحت کے لیے نہیں بنا. سورہ روم کی آیت ہے, اس میں کیا ہے؟ سکون کے لیے ہے, رحمت کے لیے ہے, محبت کے لیے ہے. اچھا, میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے, یہ بہت گھروں میں ہوتا ہے. مثلا ساس کے کہتی ہیں اپنی بہو سے اچھے تعلقات رکھ کے کہتی ہیں بیٹا جب تمہارا میاں آیا کرے, جو کہ ان کا بیٹا ہے, تم نا اس کو کہا کرو کہ یہ کھانا نہ کھائے, نمک نہ کھائے, چینی نہ کھائے, وزن نہ بڑھائے, یہ کام نہ کرے. تو بہو کہتی ہے میری ساس کتنی اچھی ہے نا, میرے میاں کے لیے مجھے اتنی اچھی نصیحتیں کر رہی ہیں. اب بہو کیا کرتی ہیں, جیسے ہی ہسبینڈ گھر آتے ہیں تو وہ ہسبینڈ کو کہتی ہیں
آپ نمک نہ کھائیں، اور کچن میں سے ساس نکلتی ہیں حلوہ بنا کے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے حلوہ بنا رہی تھی. جب بیوی جو ہے وہ روکتی ہے کہ آپ نمک نہ کھائیں، آپ یہ نہ کریں، آپ لیٹ نہ جائیں آئیں، تو ساس اس وقت صرف اپنے بیٹے کا سر دباتی ہیں، ان کو پوچھتی ہے بیٹا تم تھک گئے ہو تو میں نے تمہارے لیے چائے بنائی ہے. ہسبینڈ وائف کے درمیان کانفلکٹ آ جاتا ہے، اور ساس جو ہیں وہ ایک سیف پلے کر کے وہ اپنا جو کام ہوتا ہے وہ کر رہی ہوتی ہیں. تو اگر کبھی ساس کہہ بھی دیں تو ان کو یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا آپ خود بتا دیں، ان کے ساتھ بھی عزت سے معاملہ کریں. جیسے مجھے اگر کوئی بھی بہو اس طرح کے بتائے کہ میری ساس مجھے اس طرح انسٹرکشن دیتی ہیں اور پھر اس کو مینیپولیٹ کرتی ہیں، تو میں کہتی ہوں آپ ان کے سامنے صرف کہہ دیے کہ جی اچھا امی، جی اچھا آنٹی، اور ہسبینڈ کو نہ کہیں، اسکین کر کے ڈیلیٹ کر دیں اس انفارمیشن کو ساری کو. کہنے کی ضرورت کیا ہے؟